2 दिन मैं ऑफिस नहीं गया, बुखार में था। दस्तगीर मुझे मेरा मोटरसाइकिल घर ही दे गया था। उसके बाद मैं तीसरे दिन जब अपने ऑफिस गया तो अभी भी मेरी तबीयत बहुत बोझल थी। मेरे अंदर उस रात का खौफ अभी भी बाकी था। मुझे मेरे बॉस ने कहा कि तुम घर जल्दी चले जाया करो। तकरीबन 10 दिन मैं घर 8 बजे चले जाया करता था और उस वक्त बाहर बहुत भीड़ होती थी, इसलिए मुझे डर नहीं लगता था। करते करते 15 दिन गुजर गए, लेकिन हर रात मैं खौफ में सोता था और रात के पिछले पहर में मुझे ऐसा लगता था कि कोई अनदेखी कुव्वत, कोई भूत प्रेत या वही आत्मा, वही मखलूक जो मैंने उस खौफनाक सुनसान लिंक रोड पर देखी थी, मेरे पास आती है और बाकायदा मेरा गला पकड़ लेती है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता हूँ। जैसे ही मैं छटपटाकर उठकर बैठता हूँ, वहाँ तो कोई भी नहीं होता, जैसे कोई डरावना ख्वाब होता है। 2 बार तो मैंने एक ख्वाब भी देखा। मैं उसी रास्ते पर भटक रहा, भाग रहा होता हूँ। खूब अंधेरे में डूबी हुई वो सड़क थी और बहुत सी डाइनें, बहुत सी चुड़ैलें और बहुत से भूत प्रेत मेरे पीछे भाग रहे थे। ये खौफनाक ख्वाब मुझे सोने नहीं देते थे। दिन गुजरते गए। एक रात की बात है, मेरे वालिद साहब जो कि तहज्जुद भी पढ़ा करते थे, तहज्जुद की नमाज के लिए जाके, सर्दियों का मौसम था ना, तो सब अपने अपने कमरे में ही सोया करते थे। अब्बू मेरे कमरे के पास से गुजरे तो उन्हें मेरे कमरे से बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। अब्बू बड़े परेशान कि मैं इतनी रात को किससे बातें कर रहा हूँ, जबकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने अपना वहम दूर करने के लिए हल्का सा कमरे का दरवाज़ा खोला तो जो मंजर उन्होंने देखा वो बहुत हैबतनाक था। एक औरत मेरे बिस्तर पर मेरे बहुत करीब लेटी हुई थी, सफ़ेद लिबास में, और वो मुझसे बातें कर रही थी। अब्बू ने जब ये मंजर देखा, अब्बू घबरा गए। पहले डर कर दरवाज़ा बंद किया और फिर दरवाज़ा खोल दिया। मेरे कमरे की लाइट ऑन की। जैसे मेरे कमरे की लाइट ऑन हुई, मैं उठकर बैठ गया। अब्बू जी क्या हुआ, सब खैरियत है? क्या आपकी तबीयत ठीक है? वो बहुत घबराए हुए थे। भागे भागे मेरे पास आए, कहने लगे उठ जाओ इस बिस्तर से। यहाँ पर अभी तुम्हारे पास एक औरत लेटी हुई थी और वो तुमसे बातें कर रही थी। मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए जागा था और जब तुम्हारे कमरे के करीब से मैंने सरगोशियाँ सुनी तो मैं हैरान हो गया कि आखिर ये कौन है जिससे इस पहर तुम बात कर रहे हो। तो तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा जो ही मैंने खोला तो तुम्हारे पास एक औरत लेटी हुई थी, सफ़ेद लिबास में। मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आया। मैं डर गया। जैसे मैंने तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन की, वो यहाँ पर नहीं थी। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? तुम हमें बताते क्यों नहीं हो? मैंने अब्बू को अपने पास बिठाया और उन्हें उस रात का सारा किस्सा सुना डाला जो मेरे साथ उस डार्क रोड पर हुआ था। वो सुनने के बाद अब्बू बहुत से घबरा गए और कहने लगे कि भला तुमने ये बात हम लोगों से क्यों छुपाई? तुम ऐसे मखलूकात को नहीं जानते। अगर ये मखलूकात किसी इंसान के पीछे लग जाएं तो उसको नहीं छोड़ती। क्या तुम्हें कभी कुछ महसूस नहीं हुआ? तुम इस कमरे में अकेले सोते हो और तुम्हारे साथ यहाँ पर एक गैर मरी मखलूक भी होती है। वो तो आज मैंने उसको देख लिया, वरना हमें तो पता ही ना चलता। मैंने अब्बू को बताया, अब्बू मैं रात को सोता हुआ डर जाता हूँ। कोई अनदेखा वजूद मेरा गला पकड़ता है। मुझे अपना सांस घुटता भी महसूस होता है, लेकिन जैसे ही मैं उठकर बैठता हूँ यहाँ कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब्बू ने तो जागती आंखों से सब कुछ देख रखा था। अब्बू कहने लगे कि ऐसे नहीं, मैं तुम्हें किसी आमिल के पास लेकर जाऊँगा। वो तुम्हें दम करेंगे, तुम्हें कोई तावीज़ देंगे हिफाजत का,
اس سے یہ جو بھی مخلوق ہے، یہ جو بھی بھوت پریت ہے، تمہاری جان چھوڑ دے گا، ورنہ یہ تمہیں بہت تنگ کریں گے۔ جنات کے سائے اور آسیب اگر انسانوں کے پیچھے لگ جائیں تو اتنی آسانی سے ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تم دوبارہ کبھی بھی اس راستے پر مت جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو، میں اس راستے پر نہیں جاؤں گا۔ ابو نے میرے اوپر آیت الکرسی کا حصار کیا اور کہا فجر کی نماز کے لیے تمہیں جگا دوں گا، اب تم آرام سے سو جاؤ۔ ابو نے میرے کمرے میں بھی حصار باندھ دیا۔ آیت الکرسی پڑھ کر ابو تو چلے گئے۔ اگلے دن ابو نے مجھے لے کر ایک عامل کے پاس جانا تھا، لیکن مجھے اس دن آفس لازمی پہنچنا تھا۔ میرے آفس میں ایک ضروری میٹنگ تھی۔ میں نے ابو سے کہا میں شام میں جلدی آ جاؤں گا، لیکن وہ میٹنگ میں کچھ ایسے مسئلے مسائل بنے کہ مجھے دیر تک وہاں پر رکنا پڑا۔ میٹنگ کو کچھ ٹائم کے لیے پوسٹ پون کرنا پڑا۔ میٹنگ رات 9 بجے دوبارہ ہونی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگوں کی میٹنگ دوبارہ سٹارٹ ہوئی، میٹنگ ختم ہوتے ہوتے رات کے 12 بج گئے۔ آج پھر میں بالکل اکیلا تھا۔ میرے سارے امپلائیز جو تھے، میرے ساتھ جو کام کرتے تھے، ہم سب اکٹھے ہی آفس سے باہر نکلتے تھے، لیکن سب کے گھروں کے جانے والے راستے الگ الگ سمتوں میں تھے۔ صرف میرا ہی روڈ وہ تھا جہاں پر ایک وہ لنک روڈ آتا تھا اور آگے سے ہائی وے۔ میں جو ہی ہائی وے پر چڑھنے لگا، اب ایک سائڈ پر وہ لنک روڈ تھا اور ایک سائڈ پر وہ ہائی وے۔ ابھی میں ہائی وے پر اپنا موٹر سائیکل لے کر چڑھا ہی تھا، میرا موٹر سائیکل بند ہو گیا۔ یا خدایا، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو بالکل ٹھیک تھا، اس میں تو پیٹرول بھی پورا تھا، بھلا موٹر سائیکل کیوں نہیں چل رہا؟ میری بارہا کوشش کے باوجود موٹر سائیکل نہیں چل رہا تھا۔ تبھی مجھے پائل کے کھنکنے کی آواز آئی، چھن چھن، جیسے پاؤں میں پہنے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہو۔ لنک روڈ کی طرف سے ایک عورت آتی دکھائی دی، سفید ساڑی پہنے، گھونگھٹ نکالے، میرے سے آ کر کچھ دوری پر کھڑی ہو گئی۔ میں اس کو دیکھ کر گھبرا گیا اور اپنا موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ تو آج پھر بند ہو گیا، یہ تو بالکل ٹھیک تھا، میکینک نے کہا تھا کہ اب اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، پھر یہ چل کیوں نہیں رہا؟ میں موٹر سائیکل کو لے کر پیدل چلنے لگا تو وہ عورت پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں ایک نظر پیچھے ڈالتا تو وہ میرے پیچھے ہی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ آدھی سڑک پر میں بالکل اکیلا تھا اور وہ میرے پیچھے۔ تبھی اس نے آواز دی، مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ، میں پیدل چل چل کر تھک گئی ہوں، میری مدد نہیں کرو گے؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ اپنے راستے پر چلتا رہا۔ وہ مجھے پھر پکارنے لگی، یہاں تک کہ اس کی پکار بہت بھیانک ہو گئی، اس کی آواز بہت بھاری ہو گئی۔ جیسے میں نے اس کی بھاری آواز سنی، میں نے بلند آواز میں پھر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، لیکن اس بار مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ کوئی چیز اڑ کر میرے سر کے اوپر آئی ہے اور ایک کالے رنگ کا پردہ میرے اوپر آ کر گرا۔ میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں ایک ہاسپٹل میں تھا۔ میرے آس پاس بہت سے لوگ تھے، میرے والد صاحب کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ شاید میرے موبائل فون سے گھر فون کر دیا گیا ہوگا۔ ابو بہت پریشان تھے، مجھے بے ہوش ہوئے ہوئے تقریباً 8 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیپ شاک میں ہے۔ میرے سے پوچھا گیا، میں نے ابو کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ وہ مجھے مار دے گی، کل اس مخلوق نے میرے اوپر حملہ کیا۔ ابو رات پھر، لیکن میں اس راستے پر نہیں تھا، میں تو ہائی وے پر تھا۔ میرے آس پاس کھڑے ہوئے لوگ میرا منہ دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ کیا باتیں کر رہا ہے، شاید اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ لیکن پھر میں نے انہیں وہ سارا ماجرا بتایا تو ان میں سے ایک آدمی کا یہ کہنا تھا، وہ ایک خوفناک راستہ ہے، ایک ڈارک روڈ، ایک بھوتیا روڈ، وہاں پر بھٹکتی ہے ایک خوفناک مخلوق جو دیر رات کے گزرنے والے مسافروں کو اسی طرح سے ستاتی ہے۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر وہ کسی کے پیچھے لگاتار آنے لگ جائے تو اس کو اپنا شکار بنا کر ہی چھوڑتی ہے، وہ اس کی جان لے لیتی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی، میں نے رونا شروع کر دیا اور اپنے ابو سے یہ کہا کہ مجھے بچا لیں۔
میں بھی مرنا نہیں چاہتا، وہ مخلوق مجھے مار دے گی۔ ابو نے کہا کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم میرے بیٹے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کسی عامل کے پاس لے کر چلوں گا۔ اسی شخص نے ہمیں ایک عامل کے بارے میں بتایا جو ایک قبرستان کے قریب ایک بہت بڑے درخت کے پاس رہتے تھے۔ اس قبرستان کا نام میں نہیں لے سکتا، مجھے اس کا نام بتانے سے منع کیا گیا ہے۔ تبھی شام کو میرے والد صاحب مجھے وہاں پر لے کر گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پر پہنچے، ان بزرگ نے مجھے دیکھا اور کہا تمہارے ساتھ بہت بھاری مخلوق ہے، تمہارے پیچھے ایک آفت لگی ہوئی ہے۔ جس ویران راستے سے آدھی رات کو تم گزرے تھے، اس وقت وہ وہاں پر موجود تھی اور اس وقت اس نے تمہیں اپنا نشانہ بنا لیا۔ وہ ہر روز تمہارے پاس آتی ہے، تب سے لے کر اب تک وہ تمہارے کمرے میں ہی رہتی ہے۔ اس نے تمہیں نقصان اس لیے دیا کیونکہ تمہارے والد صاحب نے تمہیں اس سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اگر آج بھی تمہیں نہ لایا جاتا تو شاید تیسرے دن یہ تمہیں ختم کر دیتی۔ ایک بھیانک مخلوق ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرے پر پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ نہ جانے ان کے پاس کیا تھا، ایک راکھ کی ایک ڈبیا تھی۔ اس راکھ کی ڈبیا میں سے انہوں نے ایک چٹکی نکالی اور وہ چٹکی نکال کر میرے سر پر ڈال دی۔ تبھی مجھے ایسا لگا میرے سر میں آگ جل رہی ہے۔ اس وقت میں اپنے حواس میں نہیں تھا۔ وہ مخلوق میرے اوپر حاضر کی گئی، باقاعدہ اس کو میرے جسم میں بلایا گیا اور ان عامل نے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی اور پوچھا کیوں اس کو ستا رہی ہو، کیوں اس کے پیچھے لگی ہو؟ وہ بھیانک آواز میں کہکے مارنے لگی۔ وہ میرے جسم میں بول رہی تھی۔ میں ایک مرد ہو کر ایک عورت کی آواز میں ہنس رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا مجھے یہ پسند ہے، میں اسے لے جاؤں گی، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، یہ صرف میرا ہے۔ اگر تو نے بھی اس کو مجھ سے دور کیا میں تجھے بھی مار دوں گی اور اس کے سب گھر والوں کو بھی مار دوں گی، اسے میں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ عامل کو غصہ آ گیا۔ عامل نے تبھی مجھے سر کے بالوں سے پکڑ لیا، اتنی زور سے پکڑا کہ بال میرے تھے اور چیخ وہ رہی تھی، جسم میرا تھا، درد اسے ہو رہا تھا۔ عامل نے کہا چھوڑتی ہو اسے یا تمہیں تمہارے انجام تک پہنچاؤں؟ بہت سے لوگوں کو تم نے تنگ کیا ہے، میں نے بہت بار تجھے ڈھیل دی ہے، بہت بار تجھے چھوڑا بھی ہے، جانتی ہے نا تو 2 بچوں کو بھی مار چکی ہے، اب اس کے پیچھے کیوں لگی ہے؟ وہ بچے تو خود میرے پاس آئے تھے، میں نے تو ان بچوں کو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب وہ میرے پاس آ ہی گئے تھے تو میں ان کو کیسے چھوڑ دیتی؟ لیکن یہ نہیں، اس کو میں ماروں گی نہیں، یہ تو صرف میرا ہے، اسے تو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، تم میں سے کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ آج رات میں اس کو لے جاؤں گی، تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر کہکا لگایا۔ عامل نے اسی راکھ کی ایک اور چٹکی میرے سر میں ڈالی تو وہ چیخنے لگ گئی۔ ان عامل نے پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ مجھے اپنے جسم میں درد محسوس ہونے لگ گیا، شاید وہ سٹ پٹاتی ہوئی میرے جسم سے جا چکی تھی۔ ان عامل نے کہا کہ اس کو اگر قید نہ کیا گیا اور اس لڑکے کے جسم سے ہٹایا نہ گیا تو یہ مخلوق اس کو ساتھ لے جائے گی، یہ بہت بھیانک ہے۔ اس کے سر میں نے جو راکھ ڈالی ہے یہ مردوں کی راکھ ہے اور یہ ایک شمشان سے منگوائی گئی ہے۔ اس کے اوپر ایسا عمل کیا جاتا ہے کہ جس کے بھی سر میں ڈال دو اور اگر اس کے اوپر کوئی آفت ہو تو وہ بھاگ جاتی ہے۔ ایک بھیانک آفت دی ہے، یہ بہت بھیانک ہے، اس کو ہٹانا بہت ضروری ہے، لیکن یہ عمل رات کے پچھلے پہر میں ایک قبرستان میں ہوگا۔ اس لڑکے کو رات تک یہیں پر رہنے دیں۔ میرے ابو بھی میرے ساتھ ہی تھے، مجھے وہاں پر رکھا گیا، مجھے پڑھائی دی گئی جو مجھ سے پڑھی ہی نہیں جا رہی تھی۔ میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا تو میرے کانوں میں چیخیں سنائی دیتی تھیں، کوئی رونے لگ جاتا تھا، کوئی چیخنے لگ جاتا تھا اور مجھے منع کر رہا تھا کہ مت پڑھو۔ پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتا تھا تو اس نے میرا گلا ہی پکڑ لیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی جان بچائی۔ عامل کو چیخ چیخ کر کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پڑھنا یہ وہ مجھے مار دے گی۔ پھر میرے حصے کی پڑھائی میرے ابو نے کی
اور پانی دم کر کے مجھے پلایا گیا۔ اس کے بعد رات 12 بجے میرے ابو، میں اور وہ عامل ایک پرانی قبرستان میں گئے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے ایک پرانی قبر ڈھونڈی۔ اس قبر کے سر کی طرف مجھے کھڑا کیا گیا اور میرے ہاتھ میں 12 اگربتیاں پکڑائی گئیں۔ اگربتیاں ختم ہونے تک اس مخلوق کو میرے جسم سے نکال دینا تھا۔ تبھی وہ عامل پڑھائی کرتے رہے اور میرے اوپر پانی کے چھینٹے مارتے رہے۔ وہ اگربتیاں دہکتی رہیں، ان کی خوشبو مہکتی رہی۔ جیسے جیسے ان کی خوشبو مہک رہی تھی، دور فضا میں خوفناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ بھیانک آوازیں کانوں کو چیر رہی تھیں، مانو جیسے کوئی ڈائن، کوئی چڑیل، کوئی آفت بین کر رہی ہو اور فضا میں رو رہی ہو۔ تبھی اگربتیاں بجھنے سے پہلے پہلے ایک بھیانک عورت جو کہ قبرستان سے ہی نمودار ہوئی، دور آ کر ایک قبر پر بیٹھ کر رونے لگی اور عامل کو کہنے لگی، مجھے مت مارو، میں چلی جاؤں گی، مجھے مت مارو۔ لیکن عامل نے اسے کہا کہ بس اب میں تیرے جھوٹ اور مکر میں نہیں آؤں گا، اب میں تجھے تیرے انجام تک پہنچا کر ہی رہوں گا۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تجھے جان سے نہ ماروں تو چپ چاپ یہ جو بوتل سامنے رکھی ہے اس کے اندر آ جا، نہیں تو اگربتیوں کی راکھ کے ساتھ تجھے بھی جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ان عامل نے 3 بار پڑھائی کی تو وہ مخلوق ایک کالے رنگ کا دھواں بن کر اس بوتل کے اندر اتر گئی۔ اس بوتل کو اوپر سے بند کر دیا گیا اور اسی قبرستان کے ایک درخت کے اوپر اس کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا گیا۔ اس طرح سے میری اس بھیانک مخلوق سے جان چھوٹی۔ یہ خوفناک کہانی میری زندگی کی ایک ایسی ریئل سٹوری ہے جس کو کبھی بھی میں بھلا نہیں سکتا۔ اب میں اپنی زندگی میں بالکل نارمل ہوں۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آپ کی سپورٹ سے میں ڈیلی اس چینل پر خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی۔ اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو۔